जलाली और बाबरकत नाम में एक बार फिर खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा के ज़िंदा कलाम में से उसकी तमासील के सिलसिले को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज जिस तमसील का मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ, ये भी आसमान की बादशाही के बारे में तमसील है। अगर आपको मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दें, नीचे लिख दें, मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है। क्योंकि कल जो मैं तमसील पे बयान कर रहा था उसमें आवाज़ में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। तो बराए मेहरबानी आप नीचे लिख सकते हैं कि अगर आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ रही है तो, और अगर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर मैं शायद माइक उतार दूं और फिर मैं आपके साथ इसी तरह बात करूंगा बगैर माइक के। लेकिन बराए मेहरबानी मैं देख रहा हूं कि जो भी ऑनलाइन है, बराए मेहरबानी नीचे लिख दें, मुझे लिख दीजिएगा। प्लीज़ मैं देख रहा हूं 2-3 लोग अभी ज्वाइन किया है उन्होंने। प्लीज़ नीचे एक मैसेज लिख दें कि अगर आपको मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है तो। और आज जिस तमसील के बारे में मैं बयान करूंगा ये है छुपे हुए खजाने की तमसील। शफीक शाकिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं बार बार ओके, दैट्स फाइन, क्योंकि कल की तमसील में कुछ आवाज़ की गड़बड़ थी। तो आज जिस तमसील के बारे में मैं जिक्र करूंगा ये छुपे हुए खजाने की तमसील है और इसका जिक्र एक ही आयत में है। मत्ती 13 बाब उसके 44 आयत के अंदर मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने पाकर छिपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत ठहरे। ऑफ कोर्स ये हिडन ट्रेजर के बारे में तमसील है और मत्ती 13 बाब जो है ये खास अहमियत का हामिल है मत्ती की इंजील में, क्योंकि इस एक बाब के अंदर 8 तमसीलें यीशु मसीह ने यके बाद दीगरे बयान की और इन 8 में से 8 की 8 आसमान की बादशाही के बारे में यीशु मसीह ने बयान की। लेकिन उनमें से 7 जो तमसीलें उनके बारे में वाज़े यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही किसकी मानिंद है। और उनमें से जो तमसील आज मैं बयान करूंगा ये छुपे खजाने की तमसील है। और इस आयत के फौरन बाद दूसरी तमसील जो आती है वो कीमती मोती की तमसील है। ये दोनों तमसीलें जुड़वा तमसीलें हैं, लेकिन आज मैं जिसके बारे में बयान करूंगा वो हिडन ट्रेजर छुपे खजाने की तमसील है। और ये जो तमसील है इसमें जिस शख्स को खजाना मिलता है वो इसकी तलाश में नहीं है, उसे इत्तफाकन हादसाती तौर पर यह खजाना मिल जाता है। और इस तमसील में जो छुपा खजाना है वो खुद यीशु मसीह की जात है और ये रूहानी तौर पर हमारी अपनी जात के अंदर यीशु मसीह को खोजने की तमसील है। और ये एक ऐसे शख्स की तमसील है जिसको जब हादसाती तौर पर खजाना मिलता है तो वो खुशी से अपना सब कुछ बेचकर उस खजाने को हासिल करने की कोशिश करता है। ये रूहानी तौर पर बड़ी गहरी तमसील है और ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि बज़ाहिर हम खुद खोए हुए हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। और फिर यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया। तो यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आया है और हम खोए हुए इंसान हैं। बहुत मर्तबा ऐसा भी होता है कि अक्सर लोग मसीह को पाकर खो देते हैं क्योंकि वो उसकी अहमियत से, उसकी कीमत से वाकिफ नहीं होते। मुझे अपने बचपन का एक वाकया याद है। मैं छोटा सा था और क्रिसमस की शॉपिंग के लिए मैं अपने वालिदैन के साथ, मेरी आंटीज और हम सारे ग्रुप की सूरत में बाजार गए और रात का वक्त, शॉपिंग में काफी ताखीर हो गई, रात का वक्त हो गया तो हम कुछ बाजारों में से गुजर रहे थे जो दुकानें बंद हो चुकी थी। तो मैं छोटा सा था, मुझे वहां पर एक गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद मिला।
اب چونکہ میری امی، میرے آنٹیز، میرے ماموں یہ سب آگے آگے جا رہے تھے، میرے بہن بھائی، میں پیچھے پیچھے چھوٹا تھا، آہستہ آہستہ آ رہا تھا، مجھے وہ گیند ملا، میں نے اس کو اٹھایا اور پکڑ کے چلتا رہا اس بازار میں سے۔ اب آگے چل کر مجھے ایک بند دکان کا ایک حصہ نظر آیا، تو میں نے وہ گیند وہاں پر رکھ دیا اور میں نے سوچا کہ جب ہم واپسی پر ادھر سے گزریں گے تو میں اٹھا لوں گا۔ ہم آگے چلے گئے، کچھ دکانوں سے کچھ شاپنگ ہوئی، واپس اسی جگہ سے ہم گزرے، تو میں جب اسی دکان کے پاس سے گزرا جو بند تھی اور جس کے ایک تھڑا سا تھا بنا ہوا، بینچ سا تھا، اس کے پاس میں نے وہ گیند رکھا، میں نے وہاں دیکھا وہ گیند نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس گیند کو کسی اور شخص نے اٹھا لیا، اس نے اٹھا لیا تھا جو اس کی اہمیت سے واقف تھا۔ کئی مرتبہ ہم یسوع مسیح کی اہمیت سے نا واقف ہوتے ہوئے ہم اس کو کھو دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں حقیقی شادمانی اور حقیقی مسرت کس طور سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ آسمان کی بادشاہی کا بھید ہے جسے جان لینا ہمیں یسوع مسیح کی قدر و منزلت سے آگاہ کرتا ہے، اور پھر ہم اسے حاصل کرنے کی ہر ممکن سعی اور کوشش کرتے ہیں، جیسے اس شخص نے جب اسے پتہ چل گیا کہ اس کھیت کے اندر جو خزانہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب اس تمثیل میں جو فوکس پوائنٹ ہے، جس کو فوکس میں کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو میں کسی اور انداز سے دیکھتا ہوں، کیونکہ میں نے آج تک کسی سے ایسا نہیں سنا، لیکن میں جب بھی پڑھتا ہوں میں روحانی طور پر اس تمثیل میں دو شخصوں کو دیکھتا ہوں، اور آج تک شاید آپ نے بھی اس کو ایسے نہیں دیکھا ہوگا۔ جب میں اس تمثیل کے بارے میں لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں پھر وہی تصور ابھرا کہ دراصل اس تمثیل میں ایک شخص نہیں بلکہ دو ہیں، ایک وہ جو کھیت خریدتا ہے اور دوسرا وہ بدبخت انسان ہے جو کھیت کو بیچ دیتا ہے۔ یعنی کہ ڈیفینیٹلی وہ کھیت کسی کی ملکیت تھی جس کو اس شخص نے خریدا، اور جس کی ملکیت تھی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ملکیت کے اندر جس کا وہ مالک ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، کیا منزلت ہے، کیا فوقیت ہے، اور اس کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ اب یہ شخص جو اس کو خریدتا ہے وہ بھی اس کی اہمیت سے واقف نہیں تھا، لیکن حادثاتی طور پر اس کو اس کھیت کی اہمیت کا پتہ چلا۔ اب ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہم کس نوعیت کے شخص ہیں، کیا وہ جو کھیت خریدتا ہے یا ایسے ہیں جو کھیت کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو نجات کے بھید کا علم حاصل ہونے کے باوجود اس کی اہمیت سے ناواقف رہتے ہیں، اور اپنی ضرورت کے تحت، اپنی دلی خوشی کے تحت، اپنی مسرت کے لیے یسوع مسیح کو آئے روز بیچتے ہیں۔ آج آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو سستی شہرت کے لیے یسوع مسیح کے نام کو استعمال کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کو بیان کر کے اپنی شہرت چاہتے ہیں، اور یسوع کلام کہتا ہے میں چھپوں تو دکھے، لیکن آج میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ یسوع چھپے ہم دکھیں، ہم اس کا نام استعمال کر کے اس کو خود کو مشہور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جب تک کوئی اپنی خودی کا انکار نہ کرے، ہمیں کس کو جلال دینا ہے؟ یسوع مسیح کو۔ پولس کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ مسیحی کا مطلب ہی ہے مسیح کی مانند ہماری اپنی ذات، اپنی خواہشیں چھپ جائیں، صرف یسوع مسیح نظر آنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج بہت سے لوگ خود نمائی کے لیے اپنے آپ کو راست باز جتا کر یسوع مسیح کا نام استعمال کر کے خود کو مشہور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنے کھیت کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے، اور ان لوگوں کو، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پرستش بھی کرتے ہیں، بڑے اچھے اچھے کلام سناتے ہیں، لیکن صرف اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو میں کہتا ہوں پارس پتھر۔ یہ پارس پتھر ہیں۔ پارس پتھر کی کیا اہمیت ہے؟ پارس پتھر وہ ہوتا ہے جس چیز کو چھو جائے اس کو سونے میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک مت ہے، ایک کہانی ہے جو ہم نے بچپن میں سنی، لیکن میں اس کو روحانی طور پر ان بدبخت لوگوں کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں جو یسوع مسیح کے نام کو
استعمال کر کے اپنے آپ کو جلال دینا چاہتے ہیں. یاد رکھیں ابلیس کی گراوٹ کا بھی یہی سبب تھا کہ وہ خدا کی پرستش میں خالص نہیں رہا تھا, وہ اپنے آپ کو جلال دینا چاہتا تھا. اگر آپ حزقیل یسایہ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے, وہ کہتا ہے میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا لے جاؤں گا, میں یہ کر دوں گا, میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا, میں یہ کر دوں گا. یعنی وہ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے. پارس پتھر جو ہے, یہ جو لوگ بڑی پرستشیں کر رہے ہیں, بڑے کلام سنا کے لوگوں میں مشہوری حاصل کرنا چاہتے ہیں, فار گاڈ سیک اپنے آپ سے انکار کرو, یسوع مسیح کو بیان کرو. یسوع کہاں ہے؟ میں ہی میں ہوں. پارس پتھر بھی ایسے ہی ہے, وہ جس چیز کو چھو جاتا ہے اسے تو سونا کر دیتا ہے, خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے. ایسے لوگ, شاید ان کی منادی سے بہت سے لوگ بچ تو سکتے ہیں, لیکن خود ان کی اپنی شخصی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں, اور ان کی اپنی شخصی زندگی میں یسوع مسیح نہیں. یہ ویسے لوگ ہیں جن کے پاس کھیت تو ہے, اس میں خزانہ تو چھپا ہوا ہے, لیکن اس کی اہمیت سے واقف نہیں. اور وہ عقل مند لوگ ہیں جیسے وہ شخص جس نے کھیت میں خزانہ پایا, وہ شاید اپنے دھیان اپنے حساب میں چلتا جا رہا ہے, وہ اپنے کام جا رہا ہے, اس کھیت کے پاس سے گزرا, اس کو اچانک محسوس ہوا, اس نے دیکھا کہ وہاں خزانہ چھپا ہے, اس نے اپنا کام چھوڑ دیا, جس جگہ جا رہا تھا بھول گیا, واپس بھاگا اور خوشی سے, کلام میں لکھا ہے خوشی سے اپنا سب کچھ بیچ کر جو کچھ اسے ملا اس نے اس مالک کی خدمت میں پیش کر کے اس کھیت کو خرید لیا. اب یہاں پر روحانی طور پر 2-3 باتیں سمجھنے والی ہیں. سب سے پہلے تو اس نے خزانے کو نہیں خریدا, اس نے کھیت کو خریدا ہے. اس نے قیمت جو دی ہے وہ کھیت کے عوض دیا, اور یہاں کھیت ہماری اپنی زندگی کو ظاہر کرتا ہے. خزانہ یسوع مسیح ہے, خزانہ نجات ہے, خزانہ آج بھی مفت ہے. اس نے مفت ہماری قیمت دی ہے, اس نے ہمیں مفت نجات مہیا کی ہے. یسوع مسیح مفت آج بھی نجات مفت دیتا ہے. اس شخص نے کھیت میں چھپے خزانے کی قیمت نہیں دی, اس نے کھیت کی قیمت دی ہے. یہ قیمت ہے. اب کیسے ہو سکتا ہے؟ لکھا ہے وہ خوشی مناتا ہوا اپنا سب کچھ خوشی سے بیچ کر. کیسے؟ بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ خاندانی زندگی کو تیاگ دیا جائے, اپنے گھر بار بیچ کے فٹ پاتھوں پہ آ جاؤ, یہ کر دو وہ کر دو. یہاں پر کسی ایسی قربانی کا ذکر نہیں ہے. ہم اکثر اپنی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں, خداوند ہم نے تیرے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا. نہیں, ایک ہی حقیقی قربانی ہے, یسوع مسیح نے ہمارے لیے دی, نجات ہمیں مفت ملی ہے. اب یہاں پر جو کچھ اس نے بیچا وہ کیا تھا؟ اس نے ٹریڈ کیا, اس نے بزنس کیا, اس نے اپنی پرانی زندگی کی خواہشوں کو, اپنی پرانی زندگی کے ان لوازمات کو جو اسے خوشی اور مسرت کا جھوٹا سامان مہیا کرتے تھے, وہ اس نے دیا, وہ اس نے بیچ دیا, اس کو چھوڑ دیا. یہ نئی پیدائش کا مکاشفہ ہے. اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا, یعنی پرانی زندگی کو ہی اتار دیا اور یسوع مسیح کو حاصل کر لیا. اس کھیت کو خریدا, یعنی پرانی زندگی, گناہ کی زندگی, نشہ بازی, ناچ رنگ, جن جگہوں میں ہم تسلی اور اطمینان کے بہانے ڈھونڈتے ہیں جو عارضی ہیں, جو ہمیں پھر بھی تسلی نہیں دے سکتے, ان کو اس نے تیاگ دیا. جب کوئی یسوع مسیح کی اہمیت سے واقف ہو جاتا ہے تب اس کے لیے یہ چیزیں ثانوی ہو جاتی ہیں. آج بہت سے لوگ ناچ رنگ میں, شراب نوشی میں, سگریٹ نوشی میں, اور شاید فلموں میں, ڈراموں میں, گانوں میں, میوزک میں اپنے آپ کی تسلی کے سامان ڈھونڈتے ہیں. لیکن حقیقی تسلی کا سر چشمہ یسوع مسیح ہے. یہ جھوٹی تسلیاں ہیں, یہ وقتی طور پر تو آپ کو وہ 2-3 گھنٹے کے ڈرامے یا فلمیں اس ماحول کا حصہ تو بنا دیتے ہیں, لیکن حقیقی نجات ہمیشہ کی تسلی نہیں دے سکتے. ہمیشہ کی تسلی, حقیقی نجات صرف یسوع مسیح دیتا ہے. اس شخص نے اپنا سب کچھ بیچا, یعنی اس نے اپنی زندگی کے سارے جھوٹے تسلیوں کے سامان چھوڑ کر نئی پیدائش کو نئے سرے سے, یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. نئے سرے سے پیدا ہونا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص بڑے اطمینان سے چلا جا رہا ہے, اور جو ہی اسے پتا چلا کہ جس کھیت کے پاس سے وہ گزر رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے, وہ اپنا کام بھول گیا, وہ واپس مڑا, اپنی پرانی زندگی سے واپس مڑا, اپنا سب کچھ بیچ کر اس نے اس پاکیزگی کو, اس پاکیزہ زندگی کو حاصل کر لیا.
یہ ایک بہت بڑا سودا ہے. عارضی خوشی اور عارضی شادمانی کے سامان کے عوض حقیقی اطمینان اور شادمانی کو اس نے حاصل کر لیا. آپ یاد کریں کیا ہم نے بھی کبھی حقیقی تسلی کو قبول کیا؟ کتنی مرتبہ ہم اس کھیت کے پاس سے گزرے، خدا کے کلام کو کتنی مرتبہ ہم نے چھوا، کتنی مرتبہ ہم چرچ میں اچھے سے اچھا میسج سن چکے ہوتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ ہم کئی مرتبہ اس کھیت کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا. ایک بہت پہلے ہم گیت گایا کرتے تھے، پاکستان میں ہم گایا کرتے تھے، جندلائی یسود ناویں اسی نہیں ہور کچھ جان دے، کچھ ایسا تھا. اس میں ایک انترا آتا تھا، جے تو جان جاویں پنگڑے پاویں اسی نہیں کچھ ہور جان دے. اگر آپ یسوع مسیح کی اہمیت کو جان جائیں تو پھر اسی شخص کی مانند خوشی سے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور جا کر اس نجات کو، اس کھیت کو حاصل کر لیا. اس کے عوض ہمیشہ کی زندگی اور حقیقی تسلی کو حاصل کر لیا. ہم اکثر بھٹکے ہوئے ہر روز اپنے راستے میں اپنی منزل کی طرف چلتے جاتے ہیں اور اپنے خیالات کو تسلی اور اطمینان میں بدلنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک یسوع مسیح نہیں تب تک ہم بدل نہیں سکتے. نجات کا تجربہ فی الفور ہے، ایک دم سے اس نے نجات کو حاصل کیا، ایک دم سے فیصلہ کیا، اسے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ واپس گیا. کیا ہم فی الفور نجات کے تجربے کو حاصل کرتے ہیں؟ یسوع مسیح نے زکائی سے کیا کہا؟ زکائی نیچے اترا، مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے. جب زکائی نے یسوع مسیح کو جان لیا تو اس نے فی الفور فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ خداوند میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی سے ناحق لیا اس کو 4 گنا. یہ تھی اس کی فی الفور تبدیلی. اور یسوع نے کیا کہا کہ کل سے تو نجات پائے گا؟ نہیں، یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. ٹوڈے یسوع مسیح نے کلوری پر اس ڈاکو سے کیا کہا کہ تو کل فردوس میں میرے ساتھ، اس نے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس کے ہاں کل کی دیر نہیں ہے. پولس نے یسوع مسیح کو پا لیا، وہ بھی اپنی زندگی چلا جا رہا تھا. وہ سمجھ رہا تھا میں خوش ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں بالکل اچھی زندگی گزار رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. وہ مسیحیوں کو قتل کرنے کے در پہ تھا، پروانے لے کر جا رہا ہے. لیکن دمشق کی راہ میں جب یسوع مسیح اس پر ظاہر ہو گیا، کھیت میں چھپا خزانہ اس پر ظاہر ہو گیا، اس کی زندگی بدل گئی اور وہ خوشی مناتا ہوا چلا. حبشی خوجے کو یاد رکھیں، وہ کنداکے کی ملکہ کا وزیر خزانہ تھا، یروشلم میں آتا تھا، اپنی ہر سال آتا تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ نجات کیا ہے. لکھا ہے جو ہی اسے نجات ملی تو کیا ہوا، بپتسمہ لیتے ہی وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا، اور لکھا خوشی خوشی اپنی راہ لیا. نجات یہ ہے، ساؤل سے پولس بنا دیتی ہے، ہمیں خوشی اور اطمینان دیتی ہے. اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جیسا غصہ دلانے کے وقت کیا تھا. یہ آج کا، یہ فی الفور کا فیصلہ ہے. اس کھیت میں چھپے خزانے کو حاصل کرنے والے نے فی الفور فیصلہ کیا کہ میں آج ہی ابھی جاتا ہوں، اس سے پہلے کہ یہ کوئی اور حاصل کر لے. ہم اکثر یسوع مسیح کو نہ جانتے ہوئے کھو دیتے ہیں. عزیزو ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمیں یسوع مسیح کو اگر آج اس کی آواز سنتے، اگر آج یہ کلام آپ کو اپیل کر رہا ہے تو اپنی پرانی زندگی کو چھوڑیں. اگر ہماری زندگی میں کوئی کوتاہیاں ہیں تو یسوع مسیح کے پاس آئیں. وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں قادر اور سچا ہے، وہ عادل ہے. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ اگر آج آپ یسوع مسیح کو جان لیتے ہیں تو اس سے بڑا خزانہ آپ کی زندگی میں اور کوئی نہیں. آپ میرے ساتھ دعا میں متفق ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور اس کے بعد میں ایک مرتبہ پھر کسی اور تمثیل کو لے کر ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. میرے ساتھ آنکھیں بند کیجئے گا، دعا میں شامل ہوں. ہمارے نہایت ہی مہربان، بزرگ، جلالی، وفادار، لا تبدیل آسمانی پتا، یسوع مسیح کے نام میں تیرا خادم ہوتے ہوئے، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے تیری حضوری میں آتا اور خدا اس کلام کے وسیلہ سے تیری برکت کو چاہتا ہوں. سننے والوں کو خدا بڑی برکت دے، جو بعد میں اس کلام کو سنے ان کو برکت دے، اور خدا اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہماری زندگی کے جوئے ٹوٹے اور تیرے نام کو جلال ملے. یسوع مسیح کے نام میں خدا ہمیں یہ فضل دے کہ ہم پرانی زندگی کو تیاگ کر
عارضی خوشیوں کے سامان جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان کو چھوڑ کر تجھ حقیقی مسرت کے سرچشمے کے پاس، اطمینان کے سرچشمے کے پاس آئیں اور اپنی زندگی کو فی الفور تبدیل کرنے کے لائق ہو سکیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، اور بہت جلد ایک اور تمثیل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تھینک یو۔